So grew is to grown, of course, the past tense and the past participle. Then flew, which is a past tense. If we want to get the past participle, look at what the mathematician will do. Grew all over grown is equal to flew all over. The past participle we don't know, so we can represent it with y. Then cross multiply. Y will times this. Y is times in grew equals flew with times grown. That is cross multiply. So to get your y, divide both sides by grew. Divide both sides by grew. So that grew will cancel grew. Here, G will cancel G. R will cancel R. E will cancel E. W will cancel W. So y is F, L, O, W, and N. Therefore, the past participle of flew is flown. क्या एक मैथ्स टीचर इंग्लिश पढ़ा सकता है? शायद हाँ, क्योंकि अभी अभी आप सबने देखा। लेकिन क्या हिंदी मीडियम का कोई इंग्लिश पढ़ा सकता है? देखते हैं। I've been teaching English for a long time and I have worked in some countries. Right now I'm working in Oman. A very good morning to all of you. Welcome to your own channel, The Accent Ayansh. और मैं हूँ आपका अपना होस्ट डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी। द सक्सेस सीक्रेट्स के पहले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घबराइए नहीं, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और मस्कट ओमान में रहते हैं। एजाज मोहम्मद खान, जो कि बहुत डायनामिक पर्सनालिटी के हैं और एक बहुत ही निपुण इंग्लिश टीचर हैं। मुझे उनके साथ 2 कॉलेजेस में काम करने का मौका मिला और साथ में वो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं। और आज मैं अगर इंग्लिश टीचर हूँ तो उन्हीं के इंस्पिरेशन की वजह से हूँ और उन्होंने मुझे पढ़ाया भी और एक इंग्लिश टीचर बनने में सहायता भी की। आइए हम सब मिलकर उनके बारे में जानें और उनके जीवन के पन्नों से हम अपना कैरियर संभालने में हम कुछ मदद लें। मैं एजाज खान हूँ और मेरा ताल्लुक़ वेस्टर्न यूपी में एक छोटा सा शहर है मुज़फ़्फ़रनगर, वहाँ से है। और मैं इंग्लिश टीचर या इंग्लिश लेक्चरर, इंग्लिश फैकल्टी रहा हूँ ज़िंदगी भर। और 30-35 साल के टीचिंग के बाद अभी मैं रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी से रिटायर हुआ हूँ। यहाँ पर ओमान में, मैं मस्कत में रहता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आई बिकेम अ टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। मेरी सारी एजुकेशन मुज़फ़्फ़रनगर से ही हुई। पहली क्लास, हमारे ज़माने में केजी वगैरह नहीं होते थे, तो वो या होते होंगे शायद। तो बहरहाल हमने तो हिंदी मीडियम, एक चुंगी स्कूल हमारे घर के करीब था, तो वहाँ पर एडमिशन लिया पहली क्लास में 1961 में, शायद 60 या 61 की बात है। और उसके बाद से मैंने 5वीं क्लास वहाँ से की। फिर क्लास 6 से क्लास 10 तक एक कम्युनिटी कॉलेज, इंटर कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पर, उसमें वहाँ से किया।
اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ یعنی کہ 11th and 12 DAV کالج مظفر نگر سے کیا میں نے 71 میں ہائی اسکول کیا تھا. تو ہماری جو کچھ ایجوکیشن تھی تب تک وہ ہندی میں تھی, اور انگلش سے تو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. خاص طور سے ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا میرے ساتھ, اس کے بعد تو میں بہت ہی ڈرتا تھا انگلش سے. میرے خیال 7ویں یا 8ویں کلاس کی بات ہے انٹر کالج میں. تو جو ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے وہ پڑھا رہے تھے. اس زمانے میں میرے خیال سے انگلش جو ہے وہ انٹروڈیوس کی جاتی تھی 6ٹھی کلاس میں, 6 میں تو انٹروڈیوس کی تھی. اب وہ 7th یا 8th کی بات ہے, وہ جینڈر یا ہو سکتا ہے بات کی ہو 8ویں کی 9ویں کی بھی ہو سکتی ہے, آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی. تو وہ پڑھا رہے تھے جینڈر, فیمنن اور میسکولین جینڈر, اور پڑھانے کے بعد اچھے سے ایکسپلین کرنے کے بعد پھر وہ فیڈ بیک لے رہے تھے اور میرے پاس آئے کہ اعجاز تمہارا جینڈر کون سا ہے؟ تو میں نے کہا سر فیمنن. تو بڑا غصہ آیا ان کو, ظاہر سی بات میرا آنسر غلط تھا. انہوں نے ایک گھما کے ایک جھاپڑ میرے رسید کیا. تو بہت بڑی بے عزتی ظاہر تھی. تو وہ تب سے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ مجھ کو کچھ بھی ہو مجھ کو انگلش پہ کمان حاصل کرنا ہے, اور وہ میں نے کیا بہرحال. تو یہ تھا 73 میں میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جوائن کی, BA آنرس, اور ہسٹری مین رکھا اپنا. انگلش میرے پاس سرے سے تھی ہی نہیں, انگلش ظاہر ہے میں نے رکھی. تو وہ مگر چونکہ کلاسز میں جاتے تھے اور وہاں پر سب کچھ سر سے گزرتا تھا, تو بڑی پریشانی یہ کہ کیسے امپروو کی جائے. انگلش تو امپروو کرنی پڑے گی اگر ہمیں آگے پڑھنا ہے. تو میں نے بہرحال پھر وہ بیٹھ کے سوچا سیریسلی. میں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اپنی ہسٹری میں نے سرے سے ختم کر چھوڑی تھی. ہسٹری میں نے چینج کر کے اس کی جگہ پر انگلش لے لی. بہت ہمت کا کام کیا, انگلش لے لی. اور انگلش جب کہ میرے پاس تھی ہی نہیں, انگلش کو اپنا مین سبجیکٹ بنا لینا جو کہ الاؤڈ تھا اس وقت, تو وہ بہت بڑی بات تھی. اور میں نے لے کے پھر میں نے محنت کرنی شروع کی اس کے اوپر, اور پھر دھیرے دھیرے. ووکیبلری کی پرابلم تھی, گرامر تو ہماری بہت مضبوط تھی. گرامر تو ہمارے زمانے میں ایک چیز ہوا کرتی تھی انگلش میں, اسے کہتے تھے پارزنگ. پارزنگ اب نہیں ہوتی ہے. اور ایک مجھے یاد ہے ڈاکٹر واش نے تھے ہمارے بہت ہی زبردست انگلش کے ٹیچر, جب میں 11th and 12th میں تھا. تو انہوں نے تو گرامر ہماری رگڑ رگڑ کے ہم بہت مضبوط کر دی تھی. مگر وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب ووکیبلری نہیں تو کیا فائدہ, ووکیبلری بالکل تھی نہیں. تو بہرحال میں نے پھر یہ کیا کہ وہاں پر یونیورسٹی میں فارنرس بہت تھے, دوسرے کنٹریز کے لوگ, تو ان کے ساتھ میں نے دوستی بڑھانی شروع کی. اور ایون انڈین کچھ ایسے اسٹیٹس سے اسٹوڈنٹس آتے تھے جو کہ ہندی نہیں جانتے تھے, تو ان کے ساتھ انگلش میں بات ہوتی. تو میں نے ان کے ساتھ رہنا شروع کیا, زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنا شروع کیا. تو مجھے پھر وہ انگلش میری امپروو ہونی شروع ہوئی اور وہ ووکیبلری بڑھی. بہرحال میں نے بہت اچھے سے پھر BA آنرس کیا انگلش میں, اور اس کے بعد MA انگلش لٹریچر کیا علی گڑھ سے ہی. اور اس کے بعد پھر میرا MA انگلش کے دوران انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا لنگوسٹکس میں. ایک پیپر میں نے آفر کیا تھا MA انگلش کے دوران, اور اس میں میرا وہ تھا فونیٹکس کا, انگلش فونیٹکس کا. تو اس میں میرا پھر لنگوسٹکس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. پھر میں نے MA انگلش کے بعد MA لنگوسٹکس میں ایڈمیشن لے لیا, اور اس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی. بہت اچھی, چونکہ انگلش بیک گراؤنڈ تھی, انگلش MA انگلش کیے ہوئے تھا آلریڈی. دوسرا MA میں نے زیادہ محنت کیے بنا ایکچولی بہت اچھا, بڑا مزہ بھی آیا مجھ کو MA لنگوسٹکس کرنے میں. اور پھر میں نے وہاں سے اس دوران پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بہت لیٹ تھا حالانکہ کہ مجھ کو ٹیچنگ میں جانا ہے. تو ہر کریئر اپنے آپ میں ایک بہت ہی مہتوپورن مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے,
اور آج کل تو بہت پہلے بلکہ ہائی اسکول سے کے زمانے میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، پھر اسی حساب سے پھر ایجوکیشن کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ پہلے ایجوکیشن کر کے پھر اس کے حساب سے دیکھتے تھے کیا کریئر مناسب رہے گا اس کے لیے. تو بہرحال مگر کریئر کی اپنی جگہ جو اہمیت ہے، جو امپورٹنس ہے، جو مہتو ہے، وہ ہم بالکل بھی اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. تو کریئر کے معاملے میں ویسے تو خیر بہت ساری میگزینس اور ایون بکس بھی اویلیبل ہیں، میگزینس نکلتی ہیں جو کہ مستقل کریئر بتاتی رہتی ہیں کیا کیا کریئرس ہیں آپ کے لیے. تو وہ اس میں سے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے ان میں سے. مگر جو میجر ڈسپلینس جو کریئرس جس میں لوگ جا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. جیسے کہ ایک تو میڈیسن ہے جس میں MBBS ہوتا ہے، بی فارما بھی ہوتا ہے میڈیسن میں ہی، ایک BUMS کورس ہے، ایک BAMS ہے، اور اس کے علاوہ فزیوتھراپی کا بھی ایک کورس ہے وہ الگ ہے، ایک ریڈیولوجی میں ڈپلومہ ہوتا ہے اور ایک پیتھولوجی میں ڈپلومہ. اس کے علاوہ بھی اور ہیں. تو وہ ایک فیلڈ ہے، اس میں بڑا اچھے ریٹرنز ملتے ہیں. اس کے علاوہ انجینئرنگ، ہمارے زمانے میں تو بس 3 ہی برانچز زیادہ مشہور تھیں یا ہوتی ہی تھیں شاید 3، سول، الیکٹریکل اینڈ میکینیکل. مگر اب یہ ہے کہ اب ایروناٹکس میں بھی لوگ انٹرسٹڈ ہونے لگے ہیں، اور ایک نئی برانچ بنی ہے جینیٹکس. جینیٹکس میں بڑا انٹرسٹ لوگوں کا بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک آرکیالوجی ہے، پھر ایک ایون ساؤنڈ انجینئرنگ بھی ہے. تو یہ نئی چیزیں اس میں چوز کیا جا سکتا ہے. ایک سب سے زیادہ جو آج کل بہت پاپولر برانچ ہے اور جس کا اسکوپ بھی بہت زیادہ ہے وہ ہے AI کہلاتا ہے شارٹ میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو جس میں MCA کر سکتے ہیں. MCA کرنے کے بعد آپ یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں چلے جائیں، اینیمیشن میں چلے جائیں، اینیمیشن موویز بنانے میں، پھر ویب ڈیزائننگ میں چلے جائیں، ایز اے پروگرامر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور کریئرس ہیں، فیشن ڈیزائنر کا آپ کورس کر سکتے ہیں، انٹیریئر ڈیزائنر کا کورس کر سکتے ہیں. اس میں بڑے اچھے ریٹرنس ملتے ہیں اور سیلری بڑی اچھی ہوتی ہیں. ہاسپٹیلٹی میں ایک ہوٹل مینجمنٹ کا کورس ہوتا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انفیکٹ جو کریئرس تو یا جابس تو کے لیے تو جسے کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ ایکچولی. تو مگر یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو چند پروفیشنز بتائیں کس کس میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور میگزین بہت نکلتی ہیں آج کل. ایک مجھے یاد آ رہا ہے کریئر ڈائجسٹ کے نام سے، میرے خیال میرے زمانے میں نکلا کرتی، شاید ابھی بھی نکلتی ہے، اور بھی ہیں کئی. تو وہ ان کو اسٹڈی کریں، ان کو پڑھیں، اس میں بہت انفارمیشن ملتی ہے. کچھ سپلیمنٹس بھی آتے ہیں آج کل نیوز پیپرز کے ساتھ یا میگزینس کے ساتھ بھی، اسپیشل سپلیمنٹس کریئرس کے بارے میں. وہ بھی کہیں ادھر سے آپ جو لوگ شوق رکھتے ہیں رکھنے کا ان سے لے لیں، اور یا آپ خود بھی مطلب نظر رکھیں، جہاں نظر آئے اس طرح کی چیز اس کو رکھ لیں اپنے پاس. وقت آنے پر وہ ضرور کام میں آئے گی آپ کے. بہرحال تھینک یو سو مچ. بہت مختصراً میں نے آپ کو اپنا یہ بتایا ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. تھینک یو.